अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है सबसे अहम ख़बर तो ये है कि हुकूमत ने जो गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए एक कमीशन बनाया था, और वो कमीशन क्या था? वो कमीशन ये था कि जनाब ये जो ऑडियोज़ आई हैं इनकी अथेंटिसिटी के ऊपर बात की जाए। ऑडियोज़ जो थी वो बड़ी ख़तरनाक थी, और वो ऑडियोज़ जो हैं वो उमर अता बंदयाल साहब की सास जो हैं वो ख्वाजा तारक रहीम की बेगम से बात कर रही हैं, क्या होगा राफिया, वो वाली मशहूर मारूफ हिट किस्म की जो ऑडियो थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपने वकील आबद ज़ुबैरी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कौन सा केस का आबद ज़ुबैरी साहब फरमाइश फरमा रहे हैं कि ये केस भी जो है ये फ़लाँ बेंच के सामने लगवा लीजिए। फिर जो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनको अपने जो एक वकील रखा होता है ना घर में, आप इतने बड़े बड़े लोग रखते हैं, अपने एक मुलाज़म वकील जोजा साहब को कह रहे हैं कि वो वहाँ पे आप केस जो है ना उसको लगवा लीजिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के यहाँ वो लगवा लिया जाए। तो उसके ऊपर जो हैं वो भी एक ऑडियो थी। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू है परवेज़ इलाही साहब से, और परवेज़ इलाही उनका घर विज़िट करना चाह रहे हैं और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी उनको रोक रहे हैं। इसके अलावा और ख्वाजा तारक रहीम साहब की भी ऑडियोज़ हैं साकिब निसार साहब के साथ, और उसके अंदर जो है साकिब निसार जो हैं वो ख्वाजा तारक रहीम को बता रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ केस देख लें और तौहीन अदालत के, तो उसमें जनाब एप्लीकेशन लेके आ जाए, कोई भी वो जो जाली होता है पटिशनर वो लेके आ जाए, और फिर उसके नतीजे के अंदर वो जाए। ये तमाम जो वीडियोज़ हैं या ऑडियोज़ जो हैं, ये तमाम जो बस समई फीते जो हैं, इनका एनालिसिस करे कि क्या ये कोई शख्स जो है ये इसको जालसाजी से तो नहीं कर रहा, और अगर ये असली हैं तो इनकी रोकथाम के लिए अदालत जो है वो मुनासिब अहकामात जारी करे। अब ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का ना एक लगता है कि जनाब हुकूमत ने गुजारिश की है। नॉर्मली होता ये है कि इस तरह के जब कमीशन बनते हैं, इंक्वायरी कमीशन, तो उनके लिए एक फॉर्मल लेटर जाता है चीफ जस्टिस को कि जनाब हमने फ़लाँ जज साहब को नामज़द कर दिया है, तो आप जो है उन जज साहब को इस काम को तफवीज़ फरमा दीजिए। और 99.9% यही होता है कि जज साहब, चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये कर देते हैं, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी होता है, ये कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ। ये एक किस्म की चीफ जस्टिस को इज़्ज़त देने की बात होती है। हुकूमत अगर चाहे तो वो बराह रास्त भी किसी भी जज को, सेशन जज को, हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को कमीशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है बराह रास्त। कानून के अंदर यही लिखा हुआ है, लेकिन चीफ जस्टिस को एक इज़्ज़त देने के लिए उसको लेटर लिखा जाता है। मौजूदा हुकूमत ने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा, चाचू की हुकूमत ने कोई ऐसा लेटर चीफ जस्टिस को नहीं लिखा। इसका मतलब है, खुला ऐलान है कि ना हम तुम्हें तस्लीम करते हैं और ना तुम्हें इज़्ज़त देने को तैयार हैं। उमर अता बंदयाल, कान खोल के सुन लो। भाई मैं नहीं कह रहा, ये उसके जो नताइज होंगे ना उस खत ना लिखने के चीफ जस्टिस को बराह रास्त नामजद किया। सीनियर प्यूने जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, जिन्होंने उमर अता बंदयाल साहब, अगर उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया, बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर हो जाते हैं, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। ये काजी फ़ाइज़ ईसा उस फ़ाइज़ ईसा के साहबजादे हैं जिन्होंने 1,56,600 रुपये की अदायगी करके लाहौर वाला जो घर है, जिना हाउस जिसको कहते हैं, वो जनाबे मोहम्मद अली जीना साहब, मोहम्मद अली जीना साहब, जीना का मतलब होता है मुनहनी। जिस तरह वहाँ पे हमारे मेमनों के यहाँ नाम चलते हैं ना, बाटली वाला, जापान वाला, इस तरह जीना, ये जिना जो है ये तो बाद में एक साजिश के तहत किया गया ना, उसके स्पेलिंग चेंज किए गए, वरना मोहम्मद अली जीना, ठीक है।
تو وہ پھر جناح کر دیا، پھر ہم نے پھر اس سے پھر بڑی بڑی فرقہ واریت پھیلائی. تو میرا مطلب ہے اس کو ذرا سائڈ پہ کر. محمد علی جینہ صاحب کا جو جناح ہاؤس ہے، جینہ ہاؤس ہی کہنا چاہیے اس کو، جینہ ہاؤس جو ہے وہ اس کو آگ لگائی گئی. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد صاحب قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے خریدا تھا جینہ صاحب کے لیے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جینہ صاحب جو تھے، محمد علی جینہ صاحب، اتنا زیادہ اعتماد کرتے تھے کہ ایک دفعہ بلوچستان میں شکایت لگی کہ فائز عیسیٰ جو ہے، قاضی عیسیٰ جو ہے، یہ ڈونیشن میں ملنے والے 5 لاکھ روپے اس وقت کے 5 لاکھ روپے کھا گیا ہے. تو محمد علی جینہ صاحب نے، جنہوں نے الزام لگایا تھا، ان کو بلایا، 5 لاکھ روپے کا چیک کاٹا اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو اور آئندہ آپ نے اس کے خلاف کوئی الزام نہیں لگانا. تو اب انہوں نے کہا تحقیقات کریں. انہوں نے کہا تحقیقات کے نتیجے میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کر لیں گے نا، تو میں آپ کو پہلے ہی دے رہا ہوں، تو اس لیے پارٹی کے اندر خلفشار پیدا نہ کرو. تو وہ اتنے زیادہ پسند تھے محمد علی جینہ صاحب کو. ٹھیک ہے. تو ان کے صاحبزادے فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس انکوائری کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ 2 بڑی عمر کی خواتین کی آڈیو بھی اس کے اندر شامل ہے، تو اس لیے ہمیں خصوصی طور پہ اس کو دیکھنا ہوگا. ہائے کیا ہوگا رافعہ، ٹھیک ہے، رافعہ کیا ہوگا، ماجبی کیا ہوگا. ٹھیک، مائیاں نو ایس عمر دے وچ بھی ایمان نال صبر نہیں ہے گا. اور 2-3 احکامات جاری فرمائے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو آڈیوز ہیں ان کے فورینزک ٹیسٹ کے لیے پنجاب کی جو فورینزک لیبارٹری ہے، جو کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بنائی تھی اور ابھی تک پاکستان میں اپنی نوعیت کی واحد فورینزک لیب ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اے پی کے اندر بھی فورینزک لیب ہے، لیکن جب تحقیقات کروائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ صرف ریسیپشن ہے. وہاں سے وہ جو ہوتے ہیں نا نمونے وصول کر کے تو لاہور کی فورینزک کو بھیج کے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے آنے والی رپورٹ کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اور سندھ میں بھی ایسی کوئی نہیں ہے. تو یہ پنجاب فورینزک لیب جو ہے اس سے رابطہ کیا جائے گا اس کے فورینزک ٹیسٹ کے لیے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کے اندر جو ہیں وہ نامزد ہوتے ہیں یا نظر آتے ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے جائیں، اور اگر وہ نوٹسز وصول کرنے سے انکاری ہوں تو ان کے گھروں کے باہر چسپاں کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، چونکہ اس کمیشن کو حکومت نے امپاور کیا ہے کہ وہ کسی بھی لیول کے افسر کو اور غیر افسر کو، سول کو طلب کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ نوٹس جاری کیے گئے. قاضی صاحب نے سماعت کے آغاز کے اندر ہی اس امر کا اعلان فرمایا کہ نہ تو یہ کسی جج کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور نہ ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار کے اندر وہ مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. نارملی اس طرح کے کمیشن کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ نہ تو ثبوت کے طور پہ عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ایویڈنس ویلیو ہوتی ہے، نہ ہی وہ کوئی بائنڈنگ ہوتی ہے، مطلب کہ وہ لازمی ہو جاتا ہے حکومت کے اوپر یا عدالت کے اوپر کہ اس پہ عمل درآمد کرے. تاہم یہ جو ہے وہ اب تک کی جو سماعت ہے اس کے مطابق جو ہے جتنے بھی اہم معاملات تھے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے اس سے کئی مقاصد حاصل کیے ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا ہے عمر عطا بندیال صاحب کو کہ آپ کی اوقات اور بساط جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے. ہاں بالکل بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو آرڈر جاری ہوں گے یہ بنیادی طور پہ یہ جو رافعہ کی اور محجوبین کی کال ہے یہ عدالتی معاملات کے اوپر اثر انداز ہونے کی گھناؤنی کوشش ہے اور اس کوشش کو مٹیریلائز کرے گا یہ کمیشن کہ جناب یہ آڈیو کال ہوئی، اس کے نتیجے کے اندر یہ فیصلہ ہوا.
یہ آڈیو کال ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا، اور یہ آڈیو کال ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا۔ اس کی بنیاد کے اوپر ایک مضبوط گراؤنڈ مل جائے گی، آرگومنٹ مل جائے گا، دلیل مل جائے گی، جس پہ پھر حکومت جو ہے وہ کمیشن جو ہے ان ججز کے خلاف، جو کہ اپنی سانسوں کے کرش کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ امی ان کو بہت پسند ہے کہ وہ جب بولنگ کرنے آتا تھا تو کیسا ہینڈسم دکھتا تھا اور کیسا سیکسی دکھتا تھا۔ چونکہ امی ان کی جوانیوں کا کرش ہے تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عدلیہ کا پورا نظام جو ہے وہ غتر بود کر کے، تباہ و برباد کر کے، اپ سائڈ ڈاؤن کر کے رکھ دیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کی تلاش کے اندر حکومت پھر سپریم کورٹ میں ہی پہنچی ہے۔ جج صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات آپ کو اعتراض نہ ہو، کیونکہ اس طرح کے کمیشن کی جو انکوائری ہوتی ہے وہ بند کمرے میں ہوتی ہے، ان کیمرہ اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم اس کو کھلے عام کر لیں تاکہ تمام لوگ دیکھ سکیں اور میڈیا جو ہے وہ اس کی شفافیت جو ہے اس کو بھی رپورٹ کر سکے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ کچھ حساس اطلاعات ہوں گی ہیں، جب وہ آئیں گی، ان کی باری آئے گی تو ہم آپ سے ریکویسٹ کر لیں گے کہ اس کو ان کیمرہ کر لیں، لیکن فی الحال ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو جب ان کو اعتراض نہیں تھا تو یوں جج صاحب نے اس کی پروسیڈنگ شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ 27 مئی تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے، 27 مئی تک یہ ملتوی کر دیا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آج ہم 22 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 5 دن اور دے دیے ہیں، میرا خیال ہفتے والے دن کے لیے، ہفتے والے دن کے لیے۔ اس وقت تک بہت ساری چیزیں جو کہ حکومت نے بظاہر اندر خانے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ جو ہیں وہ انکوائری کمیشن کے حوالے ہو جائیں گی۔ لوگ نامزد کر دیے گئے ہیں، کانٹیکٹ پرسن نامزد کر دیے گئے ہیں، لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو تو آپ لے کے عدالت میں پیش ہوئیے۔ اب وہ جو یوتھیے جن کا خیال تھا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگاتے ہوئے جب لائیو سٹریمنگ کریں گے فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر تو ان کے بہت سارے ویوز آئیں گے، اور بہت سارے ویوز آئیں گے تو ان کو بہت سارے ڈالرز ملیں گے، ان یوتھیوں کے لیے نادر موقع ہے کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ عدالت کے سامنے اپنی ویڈیو لے کے پیش ہو جائیں۔ وہ بھی پیش ہوں گے، ٹھیک ہے، اگرچہ ان کا کوئی موقع محال کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کے بدلے ان کو معافی دے دے، اور وہ اس کے اوپر بھی آڈیوز اپنی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں تھوڑا سا ایویں ذرا ادھر ہو گیا۔ انہوں نے موقع دس دینا چاہیے نا یار، سمجھا کرو نا۔ جس طرح آج کل ایک یہ شرارت گھوم رہی ہے کہ جناب راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے فل پروگرام بنایا ہوا ہے کہ جیسے یہ 72 ارکان جن کو جسٹس شاہد کریم آف لاہور ہائی کورٹ نے بحال کیا ہے، جیسے یہ ان سے ملنے جائیں، کیونکہ ساتھ میں حکم دیا ہے نا کہ آپ جا کے تو ان کو ملیں اسپیکر کو، تو جیسے ہی وہ ملنے جائیں تو اسپیکر صاحب فون کریں اور کہیں کہ 72 بندے آ گئے نے، 1 کروڑ 42 لاکھ لے آؤ میرا، اور انہوں نے لے جاؤ 1 کروڑ 44 لاکھ، 1 کروڑ 44 لاکھ لے گیا اور لے آؤ انہوں، ٹھیک ہے، 2 لاکھ فی یوتھیا ہے نا گرفتار کروانے پہ، تو ان کے تو سارے لوگ ہی فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے۔ آج کل سندھ حکومت کا ایک ایڈ چل رہا ہے سوشل مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، جس میں ان کے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کو، جلاؤ گھراؤ کو اور تباہی اور بربادی کو لیڈ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا جی اب تک اس کارروائی کا جو ہے وہ احوال۔ اگر منگل کے روز کوئی پٹیشن نہیں آ جاتی، جس کی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جسٹس مطلب کہ جج صاحب، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن سپریم کورٹ کے جج صاحب ہی جو ہیں انہوں نے جب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوئی، جو کہ نہیں ہوئی، انہوں نے چھپ کے کال کرنی تھی، انہوں نے شوکت خانم چلے گئے، شوکت خانم سے جا کے انہوں نے چھپ کے کال کی، کال ہوئی پڑی گئی۔ تو وہاں پہ جو انہوں نے پلاننگ کی وہ یہ تھی کہ کوئی پٹیشن ڈلوا دیتے ہیں اور وہ پٹیشن جو ہے اس کمیشن کو چیلنج کر دے، اور یوں عمر تا بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب اور منیف فاروق صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر سٹے جاری کر دیں اور کمیشن کام نہ کر سکے،
ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کی کچھ سازش عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم میں پیٹ درد کے بہانے لیٹ کے کرتے ہوئے پائے گئے اور پھڑے گئے. ٹھیک ہے، پہلے زمانے کے اندر حافظ کا سون حلوہ بہت مشہور تھا. آج کل گرمی ہے، آج کل حافظ کا فلودہ بہت مشہور ہے. حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حافظ کا ڈنڈا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ڈنڈا ابھی چلا ہے. ابھی تو لاڈیاں ہو رہی ہیں اور 11 دن ہو گئے ہیں، 12 دن، 9 کو ہوا تھا نا، 13، آج 22 ہو گئی ہے، تو 13 دن ہو گئے ہیں. کچھ بھی نہیں کہا گیا، صرف ان کو گرم گرم دیواروں والی حوالاتوں اور جیلوں کے اندر رکھا گیا. ابھی ان کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہیں ہوئی. فوجی حکومتوں کے اندر فوجی تنصیبات کو نقصانات پہنچانے والوں کا ٹرائل ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوئے آج 4تھا روز ہے، لیکن ابھی تک ان کی کارروائی کا آغاز نہیں ہو سکا. اور اب دیکھیے اس حوالے سے مستقبل میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.